आए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो, और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। उसकी तमजीद मेरी जबान से हुई, मैंने उसको अपने मुंह से पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। बड़े सत्कार के साथ, आदर के साथ, नम्रता के साथ आप सबका, भाई जी, बहन जी, आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए, आप देखते हैं। आज मेरी दुआ ये है कि जब आप देखते हैं तो आप सुनेंगे ये बात, बार बार सुनेंगे, खुदा आपको प्यार करता है। खुदा आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कोई नहीं कर सका और कोई नहीं कर सकेगा। मेरी दुआ यह है कि आपको उसके प्यार पर यकीन आ जाए, एतबार आ जाए, आप इस बात पर ईमान ले आएं कि खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है आपके लिए, और जो कुछ वो करेगा उसे आप देख के हैरान रह जाएंगे। उसका प्यार आपके लिए बेहद है। यकीन मान लीजिए, यकीन कर लें। आप कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है, जिन्होंने बाइबल मांगी, नियायतनामा मांगा, कहा हमें इंजील भेज दो, उन्हें भेज दी गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बता दिया कि जो कुछ भेजा गया था वो आपको मिल गया। आप इस बात का यकीन कर लें कि अगर आप फ़ोन करेंगे और आप इंजील मांगेंगे या आप कोई और चीज़ चाहेंगे आपको भेजी जाए पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कोई प्रोग्राम की कॉपी आप मांगते हैं, कोई गीत मांगते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने कहा था हमारे पास ऐसी सीडीज़ हैं जो तैयार की गई हैं, आप सुबह सुबह उन्हें सुन सकते हैं। गीत हैं वो, उनके साथ साथ खुदा के कलाम की तलावत है, उसमें पढ़ा गया है, हिंदी में है, पंजाबी में है, उर्दू में है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपको भेज दी जाएगी, लेकिन आपके उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बार बार चिट्ठियाँ लिखी आपको नहीं भेजी जाएंगी, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आप बात करना चाहेंगे 1000 बार कीजिए। आप चाहेंगे आपके साथ दुआ की जाए तो दुआ का सुनने वाला तो वो है, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूँगा, खुदावंद ज़रूर आपकी मदद करेगा। तो मैं शुक्रगुजार उन सब के लिए जिन्होंने फ़ोन किया। करते रहें आप फ़ोन, दुआ करते रहें कि खुदा इस प्रोग्राम को जारी रखे। अगर आप समझते हैं ये अच्छा है तो आप दुआ करें कि ये जारी रहे। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी दुआ का मोहताज हूँ। देखो, खुदा के कलाम में जो नबियों की गवाहियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ हैं। उन सब को सुन के
یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بائبل ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ تو خدا کی کہانی ہے، خدا کی مہربانی کی کہانی، خدا کے پیار کی داستان ہے یہ، کہ کس طریقے سے انسان پر وہ اپنا پیار ظاہر کرتا ہے طرح طرح سے۔ گناہ سے نفرت ہے خدا کو، اس لیے وہ گناہ کو مٹاتا ہے زندگی میں سے، اور پھر اس کی جگہ اپنی برکتیں ڈال دیتا ہے، اپنا پیار ڈالتا ہے۔ پھر انسان کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ بڑی خوشی سے جو اس کے پیار کا تجربہ کر لے، خوشی کے ساتھ اس کا حکم ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یقین آ جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے مجھے مان لینا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم ماننے والا مالا مال ہو جاتا ہے، بڑی برکت ملتی۔ یہ ہے ساری بات بائبل میں۔ اور خداوند یسوع کون ہے؟ خداوند یسوع نے بتا دیا تھا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کو یہ بتاؤں کہ خداوند تمہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ میں گناہ کی سزا دینے نہیں آیا، یہ بتانے نہیں آیا کہ تم پر خدا کی لعنت ہے، تم گناہ گار ہو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں بتانے آیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم بچ جاؤ۔ میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے اور اپنے پیار کی وجہ سے تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ کچھ کرے گا تب تمہاری زندگی بدل جائے گی، پھر تم وہ کام کرنے لگو گے جو خدا کو پسند آتے۔ یہ بات ہے خدا یسوع مسیح کے پیار میں، یہ فرق ہے شریعت میں اور فضل میں۔ لکھا شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن خدا کا فضل یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوا ہے۔ وہ خدا کی دیا ہے جو دیکھی گئی ہے جسم میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب ہم خدا کے بندوں کی گواہیاں سنتے ہیں تو وہ تو ایک قسم کی دعوت ہوتی ہے خدا کے پیار کی۔ اسے سن کے ایسا لگتا ہے کہ خداوند مجھ سے یوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے یہ اس بندے کے لیے کیا ہے، اپنے اس داس کے لیے کیا ہے، اس نبی کے لیے کیا، وہ تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا پیار تو ہمیشہ ایک جیسا ہے، سب کے لیے ہے، کوئی شرط نہیں اس کی۔ وہ تو پیار کرتا ہے، یہ یقین نہیں آتا ہمیں، یہ ماننے کو ہمارا دل تیار نہیں ہوتا۔ اتنی الجھن ہے، اتنے سوال، اتنا شک، ہمیں ڈر لگتا ہے خدا سے۔ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ تو گناہ ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ڈر نکل جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سنو، دیکھو خدا کا بندہ داؤد کیسی پیاری بات کہہ رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ یہ لکھا، میں بتاؤں گا۔ سنو کیا بتائے گا؟ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا۔ یہ خدا کا بندہ کہہ رہا، میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا۔ آپ اپنے منہ سے اس سے پکاریں گے۔ میں لوگوں سے یوں نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا کہ آپ میری دعا کے محتاج ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو خدا کے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ یہ بات خدا نے مجھے نہیں بتائی کرنے کو، یہ کہنے کو نہیں مجھے بھیجا آپ کے پاس۔ مجھے تو یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا، آپ اپنے منہ سے اس سے مانگیے۔ وہ آپ کو پیار کرتا، اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ مانگیں گے۔ اس نے یہ بتایا، خداوند یسوع نے یوں کہا، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے۔ صرف اتنا ہی، آپ یسوع کا نام لے کے مانگنا، اپنے منہ سے مانگنا، پھر دوسروں کو بتانا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں بتاؤں گی کہ اس نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ جب میں نے اس کو پکارا تو میری زبان پر جو باتیں آئیں وہ اس کی بڑائی کی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو اتنی دیر سے دعا کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں ملتا، میں تو اتنی دیر سے اسے پکارتی ہوں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا، میں نے اپنے منہ سے اسے پکارا اور اب میں اس کی بڑائی کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ میں بتاؤں گا اس نے میرے لیے کیا 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 ہے، میں بتاؤں گا اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے، مجھے معلوم ہے اس نے سن لی میری دعا۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ میری دعا کو رد نہیں کیا، میرے دل میں بدی تھی، پھر بھی اس نے میری دعا کو رد نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیری دعا نہیں سنوں گا،
تیرے دل میں تو بدی ہے، تو گناہگار ہے، تیرے دل میں تو نفرت ہے، تیرے دل میں تو ناراضگی ہے، تیرے اندر تو گندی گندی باتیں ہیں، میں نہیں تیری دعا سنتا میں نہیں سن سکتا، میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، تو تو پاپن ہے، تو تو پاپی ہے، میں نہیں تیری طرف دیکھوں گا۔ وہ کہتا ہے یقیناً میری دعا سن لی، خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا نہ اپنی شفقت کو، اور یہ نہیں ہوا کہ اچھا میں تیرا کام تو بنا دوں گا لیکن میں تجھے کبھی پیار نہیں کر سکتا، معاف تو کر دوں گا لیکن پھر نہ آنا ادھر، ایسا نہیں ہے۔ کیسے سن لی؟ کہتا میں نے بدی کو اپنے دل میں رکھا نہیں، تو دیا کہ کس کو دے دیا، کس نے، کہاں گئی بدی؟ وجہ یہ ہے کہ خدا بدی کو برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گناہگار کو پیار کرتا ہے، گناہگار کو بچانا چاہتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے خدا کا بندہ، میں بتاؤں گا اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ بدن کے لیے تو سبھی کے بہت کچھ خدا کرتا ہے، سچ بات ہے، لیکن آتما کے لیے، روح کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تو کہتا میرا تعلق ٹوٹ گیا تھا اس سے، اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا، بات چیت ہی بند ہو گئی تھی، میں بولتا رہتا، جیسے کسی پتھر سے، پیڑ سے، یا کسی دیوار سے میں بات کر رہا ہوں یا میز سے بات کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آئے گا، دعا ہی بند ہو گئی، پہنچتی ہی نہیں۔ تو کہتا اگر بدی میرے دل میں رہتی تو میں بولتا تو رہتا لیکن ہوتا کچھ نہ، لیکن کہتا خدا کا شکر ہو میری سن لی گئی۔ کیسے سن لی گئی؟ خدا نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اچھا میں بدی کی برداشت کر لوں گا تیری خاطر، کوئی بات نہیں، تجھے چھوڑ دوں گا میں، تو میرا خاص آدمی ہے، تجھے میں زیادہ پیار کرتا ہوں اس لیے تیرے گناہ کی میں برداشت کر لوں گا۔ یہ بات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کبھی گناہ کی برداشت نہیں کرتا، کسی کی زندگی میں بھی نہیں کرتا۔ خدا کا بندہ داؤد، جس کے لیے یہ کہا تھا مجھے ایک شخص مل گیا اپنے دل کے موافق، جب اس کی زندگی میں گناہ آیا تو اسے سزا دی خدا نے، اور کہا میں گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی کی زندگی میں ہو۔ ساری بائبل میں نبیوں کا ذکر ہے، جب جب وہ گرے ہیں، پھینکا نہیں ہے خدا نے انہیں، لیکن ان کی زندگی میں سے گناہ کو نکالا ہے، انہیں دکھا دیا کہ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے، انہوں نے توبہ کی ہے، خدا نے معاف کر دیا ہے، بچا لیا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے۔ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ رکھی نہیں میں نے، شکر ہے، تو پھر کسے دی؟ بدی گئی کہاں؟ کون لے گا بدی کو؟ خدا بدی کی برداشت نہیں کرتا، گناہ نہیں برداشت کر سکتا خدا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو پھر کیسے کیا؟ بچاؤ کیسے ہو؟ دعا کیسے سنی جائے؟ رشتہ کیسے قائم ہو؟ اس کا پیار کیسے دل میں آئے؟ یہ علاج کیا خدا نے خود، اس لیے خدا یسوع اس دنیا میں آیا ہے، وہ بدی کو لے لیتا ہے۔ یہ خدا کا وہ پیار ہے جو بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ خدا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اب یہ خدا سے پوچھنا چاہیے۔ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، جب وہ وہاں پہنچیں گے تب وہاں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، کیونکہ اگر وہ بدی کو اٹھائے نہ تو پھر میں نہیں اٹھا سکتا، یہاں بھی اٹھائے پھروں گا اور وہاں خدا کی تخت عدالت کے سامنے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیا کروں اس بدی کو؟ میں اٹھائے پھروں، خدا کی نظر سے چھپاتا رہوں، چھپتا رہوں، اپنی نیکیوں سے اس کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا رہوں؟ نیکی کبھی کافی نہیں ہوگی، بدی ہمیشہ بھاری ہوگی، وہ نیچے جائے گی، ترازو میں بدی نیچے جائے گی، نیکی اوپر اڑ جائے گی۔ مانگتے پھریں گے ہم ایک دوسرے سے، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، وہ بدی کو اٹھا لیتا ہے، وہ اسی لیے آیا تھا۔ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ شکر ہے خدا کا، میں نے بدی اپنے دل میں نہیں رکھی۔ ایک اور جگہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بدی کے لیے کیا کیا تھا۔ دیکھو وہ کہتا جب تک میں خاموش رہا تو میرا کیا حال تھا۔ میں خاموش رہا اور میں نے منہ اپنا بند رکھا تو میرا برا حال ہو گیا۔ جب میں خاموش رہا، زبور 32، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ پھر کیا کیا؟ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے
کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا، اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہ پہنچے گا۔ ایک سیلاب آئے گا، ایک طوفان ہوگا، اس میں ٹھہر نہیں سکے گا کوئی۔ خدا کے انصاف کو جب اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ تو آندھی کی طرح ہوگا، ہماری راست بازی پھٹی دھجیوں کی طرح، سوکھے پتوں کی طرح اڑ جائے گی۔ کہتا میں نے خدا کے حضور اپنے گناہ کو مان لیا۔ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی، توبہ کرو، توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے انجیل میں کہ تم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور یہ کہا جائے کہ میں اس گناہ کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ پاپ بہت بھاری ہے، میں اسے چھپا نہیں سکتا، میں اسے دھو نہیں سکتی۔ تو وہ کہتا لا یہ مجھے دے دے، میں اسی لیے آیا ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں، لا میری بیٹی اپنا پاپ مجھے دے، لا میرے بیٹے اپنا گناہ مجھے دے۔ وہ گناہ لے لیتا ہے اور اس کے بجائے خدا کی نیکی اندر انڈیل دیتا ہے، ایک نیا روح اندر بخش دیتا ہے۔ لکھا تھا کہ وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا، روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، آگ بھسم کر دے گی پاپ کو، اور روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، نفرت نکل جائے گی، محبت جگہ لے لے گی اس کی۔ وہ اس لیے آیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہو، اس نے میری دعا کو رد نہیں کیا۔ کیوں نہیں رد کیا؟ کیونکہ میں نے اپنا گناہ اسے دے دیا، اپنی شفقت کو مجھ سے باز نہیں رکھا، پیار نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اپنا گناہ میں نے اسے دے دیا۔ یہ دعوت ہے خداوند کی۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اور سردیوں کے دن تھے، سردیوں میں لوگ اخروٹ کھاتے ہیں، مجھے اب بھی اخروٹ بہت پسند ہے۔ تو اخروٹ تھے میرے پاس، ایک اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا میرے سے، میں اس کو دانت سے توڑوں کسی طرح توڑوں، ٹوٹے نہیں ہوں۔ ویسے بھی چھوٹا تھا تو اتنا طاقت نہیں تھی۔ تو ہمارے گھر ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، اب تو وہ خداوند کے پاس ہے، میں ان کو بہت پیار کرتا تھا۔ شاید سننے والوں میں سے اگر کوئی میرے مسیحی بہن بھائی سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پادری جلال الدین، بہت پیارے بزرگ تھے، بڑے مدبر آدمی تھے۔ تھوڑا سا وقت ملا تھا مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا، ان کی بات سنا رہا ہوں، میں بہت چھوٹا تھا، سہارنپور میں آئے ہوئے تھے ہمارے گھر۔ تو مجھے دیکھا وہ اخروٹ میں زور لگا رہا ہوں، ٹوٹتا نہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں پاس گیا، انہوں نے اخروٹ لے لیا، کہ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے لے لیا، میں بھول بھال گیا، میں کھیلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا، وہ اخروٹ مجھے واپس کیا۔ اب جب میں نے اس کو کھولا تو بڑے آرام سے کھل گیا، تو اس میں اخروٹ نہیں تھا، ایک نوٹ تھا، پیسے تھے اس میں۔ اب میں سوچ رہا گری کہاں گئی اس میں سے، اخروٹ کھانے کے لیے گری کہاں گئی؟ تو انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگا یہ سخت اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر یہ جو اس کی گری نکلتی ہے وہ دیکھو کیسی کالی اور سوکھی سی ہے۔ کہتا وہ میں نے نکال کے پھینک دی ہے، اب یہ تمہارے پاس پیسے ہیں، اس سے تم کچھ اور لے کے کھا لینا، اچھی چیز۔ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اس میں سے وہ کالی سی سوکھی سی سڑی ہوئی خراب گری اس میں سے نکال دی اور اس کے اندر پیسے ڈال دیے۔ مجھے معلوم نہیں میں نے کیا لے کے کھایا ہوگا، یا پاپا کو دیے ہوں گے، ماما کو دکھایا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا کہ اس میں سے جو خراب چیز تھی نکال دی، اور جو کچھ مجھے واپس دیا وہی اخروٹ، تو اس کے اندر پیسے تھے، قیمتی چیز تھی اس میں۔ کچھ ایسا ہی کام ہے جو خدا کرتا ہے۔ یہ تو بڑی ہلکی سی مثال ہے، دھندلی سی مثال ہے، لیکن مجھے یاد آ گیا یہ بات کہ سچ مچ اس نے میری زندگی میں بھی ایسے ہی کیا ہے۔ اخروٹ کی بات نہیں، میری ساری زندگی کی بات ہے یہ۔ ہر ایماندار کی زندگی کی یہ گواہی ہے کہ جب ہم اس پر بھروسہ کر کے، اگر میں پادری صاحب سے کہتا نہیں جی نہیں میں تو نہیں اپنا اخروٹ آپ کو دیتا، میں سوچتا کہ یہ کھا لیں گے، پیار کی وجہ سے، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیارے بزرگ تھے وہ، مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ اس پیار کی وجہ سے جب انہوں نے کہا یہ اخروٹ مجھے دے دو، میں نے دے دیا انہیں۔ دیکھو کیا کتنی خوبصورت بات ہوئی کہ اس میں جو کچھ سڑا ہوا تھا، خراب تھا، وہ نکال دیا انہوں نے، اس کی جگہ دوسری چیز مجھے دے دی جو بہت بہتر تھی۔ یہ خدا کی محبت کی ایک ہلکی سی دھندلی سی ایک جھلک ہے، مثال ہے، میرے لیے بہت بڑی ہے یہ، شاید آپ کی بھی مدد ہو اس سے۔
ہوگا یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دیں، یہ یقین کر کے کہ وہ خدا کا پیار ہے، تو دیکھنا وہ کیسی چیزیں نکال دے گا جو کسی کے کام کی نہیں، آپ کے بھی کام کی نہیں ہے۔ انہی کی وجہ سے آپ کا دل پریشان رہتا ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہے، کسی اور کو دو گے وہ لے گا نہیں۔ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں خدا کے پیار کا، تو ان کی زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جو وہ نکال دیتا ہے اور ان کی جگہ کون سی ڈال دیتا ہے۔ یہ غلطیوں کے خط میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کون سی ایسی بات ہوگی جو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو میرے اندر ہے، تو وہ نکال دے گا۔ اس کی جگہ دیکھنا کون سی پیاری چیز ڈالے گا وہ۔ اس میں کوئی سچ بات ہے، یہ میں آپ کو ایسی کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ سچ ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ساری دنیا کو ضرورت ہے ان باتوں کی۔ یہ پیار ہے خدا کا۔ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اس بدن میں یہ کام ہوتے ہیں، کون سے؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے بازی، جھگڑا، حسد، جلنا ایک دوسرے سے، غصہ، تفرقے، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، جدائیاں، بدعتیں، غلط تعلیم، غلط باتیں، بغض، دل میں رکھتے ہیں کہ اس کو میں نے مارنا ہے، اس سے بدلہ ضرور لینا ہے۔ وہ چھپا ہوا غصہ جو ہوتا ہے اور بدلہ لینے کا ارادہ وہ بغض ہوتا ہے۔ نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، پیشتر سے جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ خدا بالکل پسند نہیں کرتا ان باتوں کو، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ خداوند یسوع کہتا ہے یہ سب مجھے دے دے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ اس کی جگہ کیا ڈال دے گا وہ؟ سڑی ہوئی گری اخروٹ کی نکل جائے گی تو ڈالے گا کیا اس کے اندر؟ یہ لکھا ہے روح کا پھل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، حلم کہتے ہیں نمرتا کو، حلم، تحمل کہتے ہیں برداشت کر لینا، دھیرج رکھنا، سہ لینا، سہنشیلتا، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کون سی چیزوں سے نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کریں گے، ان سے ہٹیں گے، منع کر دیں گے ان کو۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہوگا کہے گا کہ بھائی یہ بات جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ کوئی کہے گا کہ یہ بات بری ہے؟ کیا آپ کے گھر میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے تو رات دن اپنے دل میں بھی ضرورت ہے، اپنے گھر میں بھی ضرورت ہے، میرے پاس بچے ہیں، بچوں کے پاس بھی بچے ہیں، تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جب تک وہ سڑی ہوئی گری نہیں نکلی تھی اخروٹ میں سے، اس نوٹ کے لیے جگہ نہیں تھی اس میں، اس کو خالی کرنا پڑا تھا، سارا کھوکھلا کرا تھا انہوں نے، وہ پھینک دیا تھا، پھر مجھے دکھایا تھا کہ یہ سڑی ہوئی چیز بیٹے تو کھا نہیں سکتا تھا، اس سے کچھ لے سکتا ہے، یہ تو پیسہ ہے، قیمتی چیزیں دے رہا ہوں تجھے۔ اور بڑی آسانی سے میں نے کھول لیا تھا، بڑی ترکیب سے انہوں نے توڑا ہوگا اس کو، میں نے بڑی آسانی سے اس کو کھول کے دیکھا اور میرے کو اتنا خوش ہوا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو پیاری بہن، پیارے بھائی، اتنے خوش ہوں گے آپ۔ ذرا ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچو اس بات پر کہ وہ آپ سے مانگ کیا رہا ہے۔ کوئی لے گا یہ چیزیں، گندی باتیں آپ کی زندگی کی، جنہیں خدا کبھی برداشت نہیں کر سکتا؟ اگر زندگی میں ہو تو ہم اس کے گھر جا نہیں سکتے۔ وہ خداوند یسوع آپ کے گھر کے آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا، دل میں کھٹکھٹا رہا، میری بیٹی، میرے بیٹے، دے دے مجھے یہ چیزیں، گندی باتیں تیری زندگی میں تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، شکر ہے میں نے بدی نہیں رکھی اپنے دل میں۔ خداوند کہہ رہا ہے مجھے دے دے۔ کہاں رکھے گا اسے تو؟ کب تک اٹھائی پھرے گی؟ مجھے دے دے، اور دیکھ اس کی جگہ میں کیا ڈال دوں گا تیرے دل میں۔ ایسی باتیں ڈال دوں گا کہ تیری زندگی مالا مال ہو جائے گی، خوشی سے بھرپور ہو جائے گی، تیرا گھر خوشی سے بھر جائے گا۔ میرے بھائی، خداوند کہتا میرے بیٹے، اور میں کہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اس کے پیار کا یقین کر لو۔
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی پیاری بہن، اور میں آپ کو خدا کے کلام میں سے، یسوع مسیح کے کلام میں سے یہ سنا رہا ہوں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور اگر زندگی میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے ایک جیسے دیوار سی کھڑی ہو گئی ہے، دیوار کے اس طرف دکھ ہی دکھ ہے، ڈر ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور ادھر کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسی حالت میں خداوند یسوع پاس آ کے کہتا ہے میری بیٹی یہ ساری مصیبتیں مجھے دے، یہ دیوار ہٹ جائے گی، یہ اپنا پاپ مان لے، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر دیکھ میرے پاس تیرے لیے کیا کچھ ہے۔ یہ خدا کا پیار میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اسے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا پڑتا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، کچھ میری مدد کرو کہ مجھے یقین آ جائے کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ کسی دھارمک آدمی کے پاس جا کے نہیں کہنا پڑتا جی پیٹ میں درد ہو رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پیٹ میں درد ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، جس کے پیٹ میں درد ہو اسے معلوم ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح خدا کا پیار، یہ جو میں آپ کو سناتا ہوں، جب یہ کسی کے اندر پہنچتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری زندگی میں پاپ ہے، دکھائی دینے لگتا ہے یہ میری زندگی میں پاپ ہے، وہ اس کے پیار کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دکھا رہا ہے۔ اگر آپ کو دکھائی دے جائے کوئی ایسی بات اپنی زندگی میں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹنا مانگتی ہوں، میں اس بات سے میں چھوٹنا مانگتا ہوں، کیونکہ اگر نہیں چھوٹو گے، اس سے نہیں چھوٹے تو دکھ سے نہیں چھوٹ سکتے، یہ خدا کا کلام بتاتا ہے، سچ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو وہ کہتا میں تجھے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس پاپ کو جو زندگی میں جو دکھاؤں گا اسے مان لے۔ یہ دعا کرو میرے ساتھ، اگر چاہو تو یہ دعا کر سکتے ہو، اگر آپ کا دل چاہے تو اپنے آپ بھی کرنا، اپنے منہ سے مانگنا، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کر لو، اگر چاہو تو کر سکتے ہو۔ کہو خداوند یسوع میں گناہگار انسان ہوں، میری زندگی میں بہت گناہ ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں چھوٹنا چاہتا ہوں، چھوٹ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ میری مدد کر، میں اپنا گناہ تیرے حضور مان رہی ہوں، میں اپنے گناہ کو تیرے حضور مان رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے چھٹکارا دے دے، یہ گناہ لے لے، میری زندگی کو دھو کے صاف کر دے، جو کچھ تیرے پیار سے مجھے ملے گا میں اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں گا، تو میری زندگی بدل دے، یہ گندگی دور کر کے اپنا پیار میری زندگی میں انڈیل دے، وہ کر دے گا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ جو فون آتا ہے فون کر سکتے ہیں، چاہیں تو میں آپ کو انجیل بھیج دوں گا، ضرور فون کرنا۔ اور اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو یقین جانیے کہ آج آسمان پر آپ کے لیے خوشی منائی گئی ہے۔